अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आज हम फिर बात करेंगे एक बार फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान की और बात करना शुरू करते हैं क्रिकेट से। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक बार फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान शायद आमने सामने आ जाए संडे को, सबकी नजरें उसी तरफ है, लेकिन अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए कि जब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो के दो मैचेस रह गए हैं वो नहीं जीत जाते, तब तक ये बात कहना मुश्किल है कि दोनों फिर आमने सामने होंगे। उम्मीदें लोगों को काफी हैं और चाह भी यही रहे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने हो और मैच जो है वो यकीनन बहुत लोगों को उसमें इंटरेस्ट है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान फिर से खेलें। लेकिन खैर हम बात इस वक्त जो है आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे। हम एक तरफ तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग आपको पता है किस किस्म के कमेंट्स करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो पाकिस्तान की तारीफें करते हुए भी दिखाई देते हैं हिंदुस्तान की तरफ से। जी हाँ, और अगर ऐसे लोग ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं तो यकीनन तारीफ के हकदार तो वो बनते ही हैं। और लेकिन यहाँ पर मैं जिक्र कर रही हूँ आपसे कमाल आर खान साहब का। जी हाँ, ये सोशल मीडिया पर ही मैंने इनको देखा है और उसके बाद मेरी इनसे बात भी हुई है थोड़ी सी। मतलब बात ऐसे हुई है कि मैंने इनको इनबॉक्स मैसेज किया था और मेरा ख्याल था कि मैं जरा इनको इनवाइट करती हूँ चैनल के लिए, लेकिन इन्होंने मुझसे कहा कि जी आप लिंक भेज दीजिए। मैंने उनको दोनों चैनल्स, ये इस चैनल का ब्यूटीफुल माइंड विद आरज़ू काज़मी और साथ ही आरज़ू काज़मी, दोनों चैनल्स का लिंक मैंने उनको भेज दिया, जो देखने वेखने के बाद उन्होंने कहा नॉट इंटरेस्टेड। चले कोई बात नहीं, छोटा सा चैनल है और कमाल साहब के तो इतने फॉलोअर्स हैं, 5 मिलियन फॉलोअर्स तो सिर्फ उनके ट्विटर के ऊपर है, तो भला वो मेरे छोटे से चैनल पर क्या करते आकर। लेकिन बहरहाल मैं उन लोगों की बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत एहसान है मेरे ऊपर उन लोगों का जो मेरे चैनल पर आते हैं और उनमें कई बड़े बड़े नाम हैं जो कि भारत से भी हैं और जो कि पाकिस्तान से भी हैं। और उन तमामी लोगों के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने कभी भी इस चीज को मेंशन नहीं किया या इस चीज का एहसान नहीं जताया कि भाई तुम्हारे तो कम फॉलोअर्स हैं या तुम्हारे तो इतना बड़ा चैनल नहीं है। उन्होंने हमेशा मेरे चैनल पे साथ दिया और ये उस वक्त से बात शुरू हुई जब मैंने नया नया यूट्यूब चैनल पे काम शुरू किया था। उस जमाने में भी जब बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं थे, बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं थे, तब भी कई ऐसे लोग, कई ऐसे नाम जिनको के दुनिया जानती थी, जिनके चैनल्स को लोग देखा करते थे और जिनके चैनल्स को लोग बहुत फॉलो किया करते थे, वो लोग मेरे चैनल पर आए और उन्होंने मुझे हौसला दिया। उन्होंने मुझे ना सिर्फ ये कि हौसला दिया बल्कि उन्होंने मुझे काम भी बताया, सिखाया कि किस तरीके से यूट्यूब चैनल को चलाया जाता है, कैसे वीडियो अपलोड की जाती है, कैसे पब्लिक की जाती है, हर चीज थंबनेल से लेकर और वीडियो बनाने तक हर चीज में उन्होंने मुझे गाइड किया। और कभी भी इस बात का नखरा या इस बात की को मेंशन नहीं किया कि मेरे चैनल की सब्सक्रिप्शन जो है वो कम है तो हम नहीं आएंगे। लेकिन बहरहाल कमाल खान साहब जो हैं उनको मैं क्या कहूँ कि बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत 5 मिलियन फॉलोअर्स ट्विटर पर हैं और जो ये तबसरे फिल्मों के ऊपर किया करते हैं कि पिक्चर पिट जाएगी, ये पिक्चर डब्बा है, ये पिक्चर ऐसी है, पिक्चर वैसी है, उसके लिए भी इनका जो इन्होंने एक दिन पहले मेंशन किया था कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे जो इन्होंने अपनी वीडियो लगाई तो इनको तकरीबन पता नहीं 1 लाख या 10 लाख, मैं फिगर थोड़ा मिस कर रही हूँ, तो इतने लोगों ने इनको देखा, तो जाहिर है कि वो मेरे छोटे से चैनल पर आकर करते भी क्या। लेकिन खैर मैं ये बता रही थी कि कमाल खान साहब जो हैं वैसे तो खैर बहुत बड़ी शख्सियत है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की कई जगह पे तारीफें भी की हैं और यहाँ पर भी उन्होंने बहुत तारीफ की है और कहा है कि जी अमेरिका जो है वो $10 मिलियन गवादर में लगाएगा ऑयल रिफाइनरी के लिए, और इसके लिए उन्होंने लिखा है कि ये एक ब्रेकिंग न्यूज है। तो मैं बस ये बताना चाह रही थी कमाल साहब आपको कि ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, ये तकरीबन 2019 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है और चल रहा है और चल रहा है और चल रहा है। तो आई होप कि ये तकरीबन 7 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को कि ये 10 बिलियन डॉलर का जो प्रोजेक्ट अमेरिका ने स्टार्ट किया था, और अभी तक ये मेरे ख्याल है $10 बिलियन तो हमारे लोग खा पी के या कनाडा अमेरिका में प्लॉट भी ले चुके होंगे। लेकिन पता नहीं अभी तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, और जैसे ही कंप्लीट होगा तो मेरा ख्याल है सबसे पहली खबर जो है वो कमाल साहब को ही मिलेगी। तो मैंने कमाल साहब को ट्विटर पे भी लिखा है कि प्लीज अगर ये कंप्लीट हो जाए तो एक मिस कॉल मार दिएगा, इतनी सी बात है बस, और कुछ भी नहीं। लेकिन बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे और हम आपको बताएंगे इसाक डार साहब का। ठीक है, इसाक डार साहब हमारे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं और उनका कहना ये है कि जी सऊदी अरेबिया के साथ जो हमने डिफेंस डील की है उसके बाद जो है कई दूसरी कंट्रीज भी जो है वो पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए बहुत उतावली हो रही है, बावली हो रही है, बार बार कह रही है
اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جی ہمارے ساتھ بھی جو ہے یہ ڈیفنس ڈیل کی جائے. جی ہاں، اسحاق ڈار صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہماری جو سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان نے جو ڈیفنس ایگریمنٹ کیا ہے اس کو لے کر کئی اور کنٹریز بھی ہیں جو بہت انٹرسٹڈ ہیں، یعنی کہ وہ بھی چاہتے ہیں، اور وہ گلف کنٹریز ہیں. ظاہر ہے جس کو بھی اسرائیل سے ڈر ہے، اسرائیل کا خطرہ ہے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ اسرائیل کے جو نیتن یاہو ہیں انہوں نے جس طرح سے کہا ہے کہ جہاں جہاں حماس کے لوگ ہوں گے ہم وہاں اٹیک کریں گے، اس کو دیکھ کر یقیناً کئی لوگ جو ہے یا کئی کنٹریز جو ہیں ان کو ان کی بات پسند نہیں آئی ہے، اور ان کو لگ رہا ہے کہ اس وقت صرف پاکستان ہی ایسی کنٹری ہے جو کہ بچا سکتی ہے. تو اس لیے کئی گلف کنٹریز جو ہیں وہ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کے حساب سے وہ بار بار پاکستان کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کر لے. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مطلب ہم اتنی سی جان ہم کس کو بچائیں گے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. اس لیے کہ ہم تو اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے. آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں نا کہ کس طرح سے جو ہے کبھی ہمارے اوپر بی ایل اے اٹیک کرتا ہے، تو کبھی ٹی ٹی پی والے آ جاتے ہیں، تو کبھی کوئی. لیکن بہرحال اب سعودی عربیہ نے کہا تھا، سعودی عربیہ کو تو ہم انکار نہیں کر سکتے. اور ویسے بھی ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب یعنی کہ خواجہ آصف صاحب کا کہنا یہ ہے پاکستان سے مزید پاکستانی لیبر سعودی عرب جائے گی. خواجہ آصف نے خوشخبری سنا دی، ہم سعودی عرب کی جو خدمت کر سکتے ہیں انشاءاللہ ضرور کریں گے. وہ بھی ہماری جو معاشی یعنی کہ ہماری جو کچھ مطلب پیسہ ویسا ہمیں کوئی دے سکتے ہیں اس میں وہ ہماری مدد کریں گے، تو اس سے بھی ہم جو ہے وہ اس کام کو لے کر آگے بڑھیں گے. اب یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ ہمارے جو ڈیفنس منسٹر صاحب ہیں ان کا کہنا ہے. ساتھ ہی ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں جی ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب، ایسے شہباز شریف صاحب کی آج برتھ ڈے بھی تھی، مجھے یاد نہیں رہا، تو اب ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں گے مودی جی کی تو بڑی برتھ ڈے مناتی ہے تو ہمارے پرائم منسٹر کی برتھ ڈے بھولے. اصل میں ہمارے تو پرائم منسٹر اتنی تیزی سے بدلتے ہیں، اور دوسرا ہمارے پرائم منسٹر بیچارے جو ہیں ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ سارے فیصلے تو وہ ادھر پنڈی سے ہو رہے ہوتے ہیں. خیر بہرحال کوئی بات نہیں. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب 74 ایئرس کے ہو گئے، مودی جی سے 1 سال چھوٹے ہیں، اور ہیپی برتھ ڈے سر. اور یقیناً آپ کی سال، لیکن آپ نے وہ سر وہ برج الخلیفہ یا کیا ہے وہاں پہ دبئی میں، وہاں پر آپ نے اپنا نام اور اپنی فوٹو نہیں لگوائی ہے. مودی جی کی تو لگی تھی تو آپ بھی لگوا لیتے، تھوڑا پیسہ آپ بھی خرچ کر لیتے. لیکن خیر کوئی بات نہیں، بڑے بڑے دیشوں میں ایسا ہوتا رہتا ہے. ویسے بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ شہباز شریف صاحب آج کل امریکہ کے وزٹ پر ہیں، اور وہاں پر جو ہے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اجلاس میں وہ خطاب بھی کریں گے، اور وہاں پر کشمیر آئی ہوپ کہ وہ نہیں کریں گے، اس کے بجائے وہ غزہ کی بات کریں گے، اس کے بجائے فلسطین پہ بات ہوگی. اور فلسطین پہ بات ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بات بھی کی جائے گی کہ جی نیتن یاہو جو ہیں ان کو کسی طریقے سے روکا جائے، ان کو کسی طریقے سے سمجھایا جائے کہ یہ جنگ جو چل رہی ہے غزہ میں اس کو روکا جائے، اور حماس کے جو لوگ ہیں ان کو کس طریقے سے پکڑا جائے گا یہ بہرحال کسی نے ابھی تک ہمیں نہیں بتایا ہے، اور آگے شاید بتانے بھی نہیں والے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کے حساب سے جو کہا جا رہا ہے کہ کئی گلف کنٹریز جو ہیں وہ پاکستان سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں، اور ان کا کانٹیکٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ بھی ڈیفنس ایگریمنٹ کر سکتے ہیں. تو کیا ہم اپنا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ لے کر کہیں فٹ پاتھ پہ یا کہیں بیٹھنے والے ہیں؟ بم لے لو کیا کرنے والے ہیں جو ہمارے پاس یہ گلف کنٹریز آئیں گی؟ ہمارے پاس ان گلف کنٹریز کو دینے کے لیے ہے کیا؟ کوئی مجھے اگر یہ سمجھا دے تو میں بڑی تھینک فل ہوگی. اس لیے کہ ظاہر ہے پاکستان کا اپنا جو ڈیفنس سسٹم ہے پاکستان کے اندر، ہم تو اسی سے گھبرائے بولائے بیٹھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر سے بھارت اٹیک کر دے. دوسری طرف افغانستان ہے، اور افغانستان کے لوگ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ تو کسی کی سنتے نہیں ہیں، وہ تو خود کی بھی نہیں سنتے. اس لیے کہ جو حالات اس وقت افغانستان کے ہیں اور جس طرح سے افغانستان کو چلایا جا رہا ہے وہ دیکھ کر یقیناً افسوس ہی ہوتا ہے. کیونکہ اب تو خیر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جی جو لیڈیز نے جو اگر کوئی بک لکھی ہیں تو وہ بھی افغانستان میں بین کر دی گئی ہیں. لیکن افغانستان میں جو کچھ لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ بھی افسوسناک ہے، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا رول ضرور بنتا ہے. اس لیے کہ جس طریقے سے افغانستان میں جب ہم نے جس وقت طالبان کی گورنمنٹ آ رہی تھی اور ہمارے یہاں جو جشن منایا جا رہا تھا، ہمارے یہاں جو واہ پروڈکشن ہو رہی تھی کہ جی اب مزہ آئے گا، اب وہاں پر اصل آزادی ہوگی، اب ایسا ہوگا ویسا ہوگا، ان لوگوں کو اب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ افغانستان میں فیمیلز کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، کس طرح سے ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، کس طرح سے تنگ کیا جا رہا ہے. پہلے تو ان کی جاب وغیرہ کے اوپر ہی جو ہے وہ پابندی لگی ہوئی تھی، اور طرح طرح کی
ان کو تنگ کیا جا رہا تھا، اور اب ان کی لکھی ہوئی بکس جو ہیں ان کو بھی بین کیا جا رہا ہے کہ جی عورتوں کی لکھی ہوئی یا فیمیلز کی لکھی ہوئی کوئی کتاب بھی جو ہے وہ افغانستان میں نہ تو بیچی جا سکے گی، نہ تو پڑھی جا سکے گی، اور سب کو وہ جمع ومع کر کے آگ لگانے والے ہیں کہ پتہ نہیں کہیں پھینکنے والے ہیں، کیا کرنے والے ہیں۔ لیکن بہرحال ایک جہالت کا دور ہے افغانستان میں جو کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا، اور افسوس اور حیرت کی بات یہ ہے کہ امریکہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا دنیا کا چودھری سمجھتا ہے، اس کو افغانستان میں ہونے والی یہ جو ظلم ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا، اور نہ ہی وہ افغانستان کو کچھ کہہ رہا ہے۔ جس وقت کے 20-22 سال جب امریکہ نے افغانستان میں گولہ باری کی تھی اور پاکستان سے اس کو جگہ دی گئی تھی، ایئر بیسز دی گئی تھی کہ ٹھیک ہے جی یہاں سے جائیے اور وہاں پر بم پھینکتے رہیے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب جب افغانستان میں حالات خراب ہو گئے ہیں، بد سے بدتر ہو گئے ہیں، حالانکہ اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا رول ضرور بنتا ہے، ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے۔ اگر ہم امریکہ کی سو کالڈ وار آف ٹیرر کا حصہ نہ بنے ہوتے تو شاید افغانستان میں اس طرح سے تباہی بھی نہ آئی ہوتی، شاید طالبان کی حکومت بھی نہ آئی ہوتی، شاید وہاں کے لوگ بھی اس طریقے سے بے گھر نہ ہوئے ہوتے اور پریشان نہ ہوئے ہوتے۔ لیکن دوسری طرف پاکستان نے اس وقت بہت جشن منایا اور کہا جی ہم نے تو بڑا بھلائی کا کام کیا ہے ساری دنیا کے لیے۔ لیکن اس وقت جو کچھ افغانستان میں چل رہا ہے وہ دیکھ کر یقیناً کچھ سینسیٹیو لوگ پاکستان میں بھی ایسے ہوں گے جن کو شرم آ رہی ہوگی، جن کو افسوس ہو رہا ہوگا کہ افغانستان کا ساتھ یا طالبان کا ساتھ کیوں دیا گیا اس وقت، اور ساتھ ہی ساتھ طالبان کی گورنمنٹ کو بھی اب یہ بات بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہے کہ پاکستان نے جو ہے وہ اپنے ڈالر والر پکڑنے کے چکر میں جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ امریکہ کا ساتھ دیا، امریکہ کے ڈرونز جو جا کر افغانستان میں تباہی مچاتے رہے، اس کے ذمہ دار جتنے امریکنز ہیں اتنے ہی پاکستانی بھی ہیں، کیونکہ آپ نے اگر جگہ نہ دی ہوتی، آپ نے اگر یہاں سے پرمیشن نہ دی ہوتی، یا آپ نے کہہ لیجئے کہ ڈالر پکڑنے کے چکر میں دوسرے کی تباہی کا انتظام نہ کیا ہوتا تو شاید آج آپ کے حالات مختلف ہوتے۔ اس وقت کے پی کے کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر یعنی کہ خیبر پختونخوا کے حالات بہت خراب ہیں۔ بار بار یہ کہا جا رہا ہے، خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی افغانستان ہمارا دشمن ملک ہے، لیکن یہی دشمن ملک جو ہے وہ پہلے تو بہت آپ کی دوستی یاری رہی ہے، اور آپ وہاں پر جا کر آپ کے لوگ قہوہ بھی پیتے رہے، اب اچانک سے دشمنی یاد کیسے آ گئی؟ لیکن اس وقت بہرحال کے پی کے حالات خراب ہیں، اور آپ لوگوں نے جیسے کہ دیکھا اور سنا بھی ہوگا کہ وہاں پر جو اٹیک کیا گیا ہے جس میں 30 لوگ مارے گئے ہیں ان کو سویلین بتایا جا رہا ہے، لیکن پاکستان کے کئی میڈیا ہاؤسز کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ تو ٹیررسٹ ہے۔ تو ہمارے یہاں سمجھ نہیں آتی کہ ٹیررسٹ کون ہے اور ہمارے یہاں عام سٹیزنز کون ہیں، یعنی اگر اپنے مرضی کے لوگ کی جان چلی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ہمارے یہاں ٹیررسٹ نہیں تھے بلکہ وہ تو عام لوگ تھے اور ان کی جانیں چلی گئیں۔ لیکن اگر اپنی مرضی سے کسی جگہ خود ہی گولہ بارود چلا دیں اور سیویلینز کی ڈیتھ ہو جائے تو پھر یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جی وہ تو ٹیررسٹ ہے۔ مطلب عجیب قسم کے کنفیوز لوگ ہیں، ہماری سمجھ میں کچھ آ رہا نہیں ہے، افغانستان ہمارے قابو نہیں آ رہا ہے، کسی طریقے سے امن قائم نہیں ہو پا رہا ہے۔ بار بار جو ہے وہ کے پی کے لوگ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ جی آپ نے اگر آپریشن کرنا ہے تو پھر وہ آپریشن سیکورٹی فورسز کا جو ہے وہ پنجاب سے شروع کیجئے۔ پنجاب میں بھی جو ہے وہ ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ سعید ہے، مسعود اظہر ہے، کئی نام ہیں جن کو کہ ساری دنیا جانتی ہے، لیکن یہ ہر بار آپریشن شروع کرتے ہیں کے پی کے سے، یہ ہر بار آپریشن شروع کرتے ہیں بلوچستان سے، اور اس کے بعد جب وہاں کے لوگوں کی تباہی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد نکل جاتے ہیں، اس لیے کہ اگر کوئی آپریشن جو پہلے کیے گئے تھے اگر وہ کامیاب ہو گئے ہوتے تو بھلا ایک اور آپریشن کرنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن اگر نہیں ہوئے، وہ ناکام رہے وہ آپریشنز، تو پھر پبلک کو بتائیے، پبلک کو کانفیڈنس میں لیجئے اور بتائیے کہ جی ہم نے جو پہلے آپریشن کیے تھے رد الفساد اور پتہ نہیں کیا کیا نام تھے، تو وہ آپریشن جو ہے وہ ناکام ہو گئے، ان کی ناکام ہونے کی وجہ بھی بتائیے، اور یہ بھی بتائیے کہ اب جب آپ نئے آپریشنز کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ یہ آپریشن کامیاب رہیں گے، اور ان آپریشنز کو کرنے سے پاکستان کے اندر جو ٹیررزم ہو رہی ہے اور پاکستان میں سے جو ٹیررزم نکل رہی ہے اس کو آپ روک پائیں گے؟ بار بار صرف یہ کہہ دینے سے کہ جی یہ سب کچھ تو افغانستان کا کیا دھرا ہے کہنے سے معاملات صحیح نہیں ہوں گے، تو آپ کو کہیں نہ کہیں یہ بتانا پڑے گا کہ یہ آپریشن جو پہلے کیے گئے تھے وہ آپریشن میں آپ فیل ہو گئے،
اور آپ کیوں فیل ہو گئے ہیں یہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ آپریشنز کامیاب تھے تو پھر نیا آپریشن کرنے کی کیا ضرورت ہے, یہ بھی ذرا لوگوں کو بتا دیجئے. لیکن اس وقت ہو یہی رہا ہے کہ بار بار وہاں پر جو آپریشنز کی بات کی جا رہی ہے اور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو جی کے پی کے اور بلوچستان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو آپ کئی بار آزما چکے ہیں, یعنی کہ کئی بار آپ نے کے پی کے اور بلوچستان میں آپریشنز کیے ہیں اور اس کے بعد ہوا کچھ بھی نہیں, تو پھر اس بار ذرا ہمت کیجئے اور یہ آپریشنز جو ہیں یہ پنجاب سے شروع کیجئے. اب کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی پنجاب سے کیوں شروع کریں, اس لیے کہ پنجاب میں تو ٹیررسٹ ہے ہی نہیں. پنجاب میں جی اگر لوگوں کو پتا ہو تو حافظ سعید اور مسعود اظہر یہ دونوں پنجاب میں ہیں, اور ان کے ساتھ اور بھی کئی نام جڑے ہیں جو پنجاب میں ہیں. تو ہمارے ایک دوست جن کے کہہ لیجیے میں یوٹیوب چینل پہ بھی گئی تھی, ان کا کہنا تھا کہ جی پنجاب سے آپریشن کیوں کریں, اس لیے کہ پنجاب میں تو سیکورٹی فورسز اور پولیس کے اوپر کوئی اٹیک نہیں ہو رہا, جبکہ کے پی کے میں پولیس پہ اور فوج پہ اٹیک ہو رہا ہے, تو اس لیے وہاں پر آپریشن ضروری ہے. تو میرا پوچھنا یہ ہے کہ یہاں پہ پنجاب میں اٹیک اس لیے نہیں ہو رہے کہ پنجاب میں تو یہ تو آپ لوگوں نے ہیرو بنا کے رکھے, ان کو تو آپ زیادہ سے زیادہ بچا رہے ہیں, ان کی تو آپ حفاظت کر رہے ہیں, ان کو تو آپ نے ہاؤس اریسٹ کر کے رکھا ہے, اور جو اس کو حافظ سعید کو اور مسعود اظہر کے بارے میں تو آپ صاف انکار کر دیتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ آپ پر اٹیک کیوں کریں گے؟ کیا یہاں پہ لشکر طیبہ اور اس قسم کے لوگ نہیں ہیں کیا پنجاب میں جن کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے؟ لیکن انفارچونیٹلی ان لوگوں کو بچایا جا رہا ہے, ان لوگوں کو سنبھال کے رکھا جا رہا ہے, نہ جانے کس وقت کیا ضرورت پڑ جائے. لیکن پھر بھی ان کو جو ہے کچھ نہیں کہا جا رہا, اور اس کے بعد جا کر آپ جب کے پی کے اور بلوچستان کے لوگوں کے اوپر جب آپریشنز کرتے ہیں تو یقیناً وہ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں, ان کے گھر ور تباہ ہوتے ہیں, اور وہ یہی کہتے ہیں کہ جی آپ یہ آپریشن جو ہے اس کو پنجاب سے شروع کیجئے. پنجاب میں آپ کیوں آخر کسی کو نہیں چھیڑتے, پنجاب میں آخر کیوں آپ نے سب کو بچا کے رکھا ہوا ہے, اور صرف آپریشن جو ہیں وہ آپ نے کے پی کے لیے ہی رکھے ہیں. دوسری طرف پاکستان جو ہے وہ مسلسل یہ بھی ایک میسج دے رہا ہے کہ جی نیتن یاہو کو شاید یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ جی اب عرب کنٹریز جو ہیں وہ پاکستان جو کہ مسلم کنٹری کی واحد نیوکلیئر پاور ہے اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں, اور اب ہم مل کر ایک فورس بنائیں گے جو کہ اسرائیل کے خلاف ہوگی. اور لیکن وہاں پر یہ میرے خیال ہے کہ پاکستان اور گلف کنٹریز شاید یہ بھول رہی ہیں کہ نیتن یاہو کے ساتھ ابھی بھی امریکہ ہے, اور امریکہ اگر نیتن یاہو کا ساتھ دے رہا ہے تو آپ لوگ مل کر بھی وہ سب کچھ نہیں کر پائیں گے جو آپ کرنے کی سوچ رہے ہیں. تو ہم ہر جگہ اپنا ایٹم بم لے کے پہنچ جاتے ہیں, اور ہمارا خیال ہے کہ ہمارے پاس جو نیوکلیئر ویپنز ہیں اس کے ذریعے ہم نیتن یاہو یا اسرائیل کو ختم کر دیں گے یا پھر انہیں ڈرا دھمکا لیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ جس وقت ہم اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس نیوکلیئر پاور ہے اور ہمارے پاس نیوکلیئر ویپنز ہے اور ہم اس سے اسرائیل کا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اس وقت یقیناً ہم اپنی عقل کو جو ہے وہ کہیں فریج میں رکھ کر بھول گئے ہوتے ہیں یا کہیں اور رکھ کر چھوڑ دیا ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آپ ایک کنٹری کے اوپر نیوکلیئر اٹیک کرنے کی بات کریں گے, یا اگر خدا نہ خواستہ آپ نے نیوکلیئر اٹیک کیا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ سردار بہت خوش ہوگا, شاباشی دے گا, یا آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں اور وہ کچھ نہیں کریں گے اور آپ انہیں مٹا کر اور یہاں پر پہنچ جائیں گے؟ یہ جو ایک عجیب قسم کا مائنڈ سیٹ ہم نے بنا کے رکھا ہے کہ اسرائیل کو ہم نے مٹا دینا ہے, یہودیوں کو ہم نے مٹا دینا ہے, اور ایسا ہے ویسا, جو ہم اکثر اپنے ریلیجن کے کبھی کئی بار ہم جو ہے وہ کہتے ہیں یا ریفرنس دیتے ہیں. یہ جو نفرتوں والے ریفرنس, یہ جو لوگوں کو مٹا دینے کا, لوگوں کو مار دینے کا ریفرنس آپ دیتے ہیں, اس کے بجائے اگر کوئی ڈھنگ کی بات کر لیا کریں, کوئی ڈائلاگ کی بات کر لیا کریں, کوئی امن کی بات نکالا کریں, کوئی مل بیٹھیں, کسی چیز کا حل نکالیں, تو شاید بہتر ہوگا. کئی کنٹریز ابھی ایسی نکلی ہیں جس میں فرانس کی کنٹری بھی ہے, انڈونیشیا بھی ہے, ترکی بھی ہے, اور کئی دوسرے جنہوں نے فلسطین کو ایز اے اسٹیٹ جو ہے تسلیم کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرف بڑھنا چاہیے اور مزید کنٹریز کو بھی آگے آنا چاہیے, اور چاہے وہ اسرائیل ہو یا فلسطین ہو, ان دونوں کے بیچ میں بات چیت کرانی چاہیے, نہ کہ فورسز بنا کر دھمکیاں دینی چاہیے. آپ سالوں سال بھی اگر لڑتے رہیں گے تو اس بات کا کوئی رزلٹ نہیں نکلنے والا, چاہے کوئی بھی کنٹریز لڑ رہی ہو, چاہے ہندوستان پاکستان ہو, چاہے دنیا میں کوئی کنٹری لڑ رہی ہو, چاہے آپ نے دیکھا کہ یوکرائن اور رشیا بھی لڑ رہے ہیں, اس کے ساتھ حماس اور اسرائیل بھی لڑ رہے ہیں. اگر یہ 100 سال بھی لڑتے رہیں گے
تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ بس لڑتے ہی رہیں گے, ایک دوسرے کو تباہ کرتے رہیں گے. بہتر یہ ہے کہ بات چیت کی جائے, ڈائلاگ کیا جائے اس مسئلے کا یا اس ایشو کا کوئی سولوشن نکالا جائے. دوسروں کو بھی جینے دیجئے, خود بھی جیے, بجائے اس کے یہ کہنے کے کہ ہم فلانی کنٹری کو ختم کر دیں گے, ہم ان کو مٹا دیں گے, ہم ایسا کر دیں گے, ہم ویسا کر دیں گے. نفرتیں بانٹنا بند کر دیجئے, تو ہو سکتا ہے کہ دوسرا بھی آپ کے ساتھ اچھے سے بات کرنے کو تیار ہو جائے. ویسے بھی اگر آپ بار بار اسرائیل کے بارے میں یہ کہیں گے کہ ہم اس کو جی صفائی ہستی سے مٹا دیں گے, دنیا سے ختم کر دیں گے اسرائیل کو, تو آپ کو کیا لگتا ہے اسرائیل جواب میں کیا کہے گا؟ آؤ شاباش کر دو جو کرنے کی بات کر رہے ہو. یا پھر وہ بھی آپ کو اسی طرح کا جواب دے گا, اسی طرح کا اٹیک کا جواب اٹیک سے ملے گا, گالی کا جواب گالی سے ملے گا. جو بات کریں گے اس کا جواب وہی ملے گا. تو اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ یہاں پہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ ہم اسرائیل کو مٹا دیں گے, اسرائیل کو یہ کر دیں گے, یہودیوں کو یہ کر دیں گے, ہندوؤں کو وہ کر دیں گے, یہاں تک کہ ٹویٹر پہ بھی اگر مجھے کوئی لوگوں کو برا بھلا کہنا ہوتا ہے, میرے بارے میں کچھ لکھنا ہوتا ہے, تو چاہے وہ یوٹیوب ہو یا کوئی ٹویٹر پہ لکھنا ہو, تو یہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں. یہ تو مسلم لگتی نہیں ہے, یہ تو ہندو لگتی ہے, یہ تو یہ لگتی ہے, یہ تو وہ لگتی ہے. مجھے اس باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے لیے یہ زیادہ ضروری ہے کہ میں اچھی انسان بننا چاہتی ہوں. ہو سکتا ہے بہت سی غلطیاں میں نے بھی کی ہوگی, بہت سی غلط بات میرے اندر بھی ہوگی, تو ڈیفینیٹلی مجھے اس کو صحیح کرنا ہے, مجھے اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے. مجھے ایز اے ہیومن میں چاہتی ہوں, ایک اچھے انسان کے طور پہ مجھے یاد رکھا جائے, ایک اچھا انسان بننا میں چاہتی ہوں, کہ لوگوں کی مدد ہو, لوگ میرے ساتھ کسی کو تکلیف نہ ہو, یا کہہ لیجئے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ میرا خیال ہے مجھے اس پہ فوکس کرنا ہے. مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو لوگ مجھے کبھی ہندو اور کبھی کیا لکھتے رہتے ہیں, کہ ان کو جو لکھنا ہے لکھتے رہیں, ان کے کہنے سے مجھے کک فرق نہیں پڑتا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ اگر پاکستان کی اسٹیٹ جو ہے وہ بار بار اسرائیل کے بارے میں نیگیٹو کمنٹس دے گی, یا مجھے ختم کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, تو جی مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ ایسا کچھ کر پائیں گے. تو بہتری یہی ہے کہ دوستی کر لی جائے, یا پھر کہہ لیجئے کہ تھوڑے حالات کو صحیح کر لیا جائے, بات چیت کر لی جائے. 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف تو جانے کا کئی لوگ کہہ ہی رہے ہیں, تو فلسطین اور اسرائیل کا 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے اس کے اوپر بات کی جائے. پاکستان بار بار یہ اپنا جو نیوکلیر ویپنز ہیں یا جو ایٹم بم ہے اس کو لے کر اس کی مارکیٹنگ کرنے کی کوشش نہ ہی کرے تو بہتر ہے. اس لیے کہ یہاں پر جو حالات ہیں, میرا خیال ہے کہ پاکستان اس طرح کی کوئی بھی حرکت افورڈ نہیں کر سکتا. ہاں آپ اسلامک کنٹریز کے لیڈر بننا چاہتے ہیں, لیکن وہ آپ کو بنائیں گے نہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ OIC کی جو کنٹریز ہیں 52 کے 56, وہ کبھی کسی کی مدد نہیں کرتی, اور ابھی بھی حال وہی ہے. اگر یمن کے ساتھ جو سعودی عربیہ کی ٹینشن چل رہی ہے, تو کیا پاکستان جا کر یمن پہ اٹیک کرے گا؟ اسی طریقے سے ایران اور سعودی عرب کی ٹینشن بھی چلتی رہتی ہے. وہ تو تھوڑے عرصے کے لیے چلے بات چیت کرا دی تھی چائنا نے, لیکن اصل میں تو دونوں کا جھگڑا رہتا ہے. تو جب دوبارہ شروع ہوگا, جو کہ ظاہر ہے کہ سدھرنا تو ہے نہیں, تو لڑتے جھگڑتے ہی رہتے ہیں, تو سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں پاکستان کس کی طرف جائے گا, یہ بھی پاکستان سوچ لے. کہ سعودی عرب ہمیں پیسہ دیتا ہے, لیکن ایران جو ہے بھائی وہ بڑی گھومی کھوپڑی لوگ ہیں, انہیں جب غصہ آ جاتا ہے نا تو پھر وہ خود کی بھی نہیں سنتے. تو یہ بات بھی پاکستان کو یاد رکھنی پڑے گی. تو ابھی تو چلیں, آپ مسلمز اور یہودیوں کی بات کر کے اور بیچ میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے کہ جی ہم تو اسلام کا ساتھ دے رہے ہیں, ہم تو مسلم کا ساتھ دے رہے ہیں, لیکن جس وقت سعودی عربیہ اور ایران یا 2 مسلم کنٹریز لڑیں گی اس وقت کیا کریں گے؟ اور آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ افغانستان کو دشمن ملک بتا رہے ہیں. افغانستان تو مسلم کنٹری ہے نا, تو افغانستان کے ساتھ آپ کیوں لڑ رہے ہیں؟ اور افغانستان جو آپ کے ساتھ لڑ رہا ہے, صبح شام مار لگا رہا ہے, اور اس کے بعد آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے, تو کدھر ہے سعودی عرب والے؟ انہیں بلائیے نا, کہیے یا حبیبی یہ ہمیں مار رہے ہیں, ہمیں بچاؤ بھیا. یہ کیوں نہیں کہتے آپ حیا ہمیں بچاؤ بھیا؟ آئے وہ اور آ کے سعودی عرب جو ہے وہ آ کر افغانستان سے پاکستان کی جنگ کیوں نہیں لڑ رہے؟ انہوں نے تو, آپ نے تو یہ کہا تھا کہ ایک پہ اٹیک دوسرے پہ بھی اٹیک سمجھا جائے گا, تو وہ صبح شام کان کے نیچے 2 مار کے جا رہے ہیں ہمارے افغانستان والے, لیکن سعودی عرب کے MBS جو ہے وہ کان میں تیل ڈال کے بیٹھے ہوئے اور کچھ بتا ہی نہیں رہے. تو ذرا اس طرف بھی دیکھ لیجئے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. بہرحال یہاں سے ہم چلتے ہیں, اور آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور جو لوگ آئے ہیں نیچے برا بھلا گالیاں لکھنے کے لیے, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر میں ان کو اچھی نہیں لگتی, میری باتیں انہیں زہر لگتی ہیں, تو یہ مجھے سنتے ہی کیوں ہیں. لیکن خیر کوئی بات نہیں, ان لوگوں سے بھی ذرا رونق لگی رہتی ہے. تو جس نے برا بھلا لکھنا ہے موسٹ ویلکم. پھر ملیں گے. تھینک یو.